यूनिवर्सिटी की वसी और इस राहदारी में तलबा का एक हजूम था जो इधर से उधर आ जा रहे थे। नए आने वाले तलबा के चेहरों पर जहाँ एक तरफ खुशी थी, वहीं एक अनजानी सी घबराहट भी साफ नजर आ रही थी। नयाब ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल को अपने सीने से मजीद सख्ती से भेजा और नजरें झुकाए खामोशी से आगे बढ़ने लगी। उसका ये पहला दिन था और वो चाहती थी कि बिना किसी की नजरों में आए चुपचाप अपनी क्लासरूम तक पहुंच जाए, लेकिन शायद उसकी ये मासूमियत और सादगी ही कुछ गलत लोगों की नजरों में आ गई। यूनिवर्सिटी के दो सबसे बिगड़े हुए लड़के जिनकी आवारागर्दी के किस्से मशहूर थे, तेज कदम उठाते हुए नायाब के बिल्कुल करीब पहुंचे। अरे सुनो तो जाने मन, इतनी भी क्या जल्दी है, जरा रुक तो जाओ। उनमें से एक ने, जिसने गले में मोटी चेन पहन रखी थी, इंतहाई तीखी और लचकदार आवाज में कहा। नायाब के दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। उसने उनकी बात को अनसुना करते हुए अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी और उन्हें मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करके आगे निकलने की कोशिश की। उसका ख्याल था कि उसकी खामोशी देखकर वो खुद ही हट जाएंगे, लेकिन उनका इरादा कुछ और ही था। ओहो, इतनी जल्दी किस बात की है, जरा हमारी बात तो सुनती जाओ। दूसरे लड़के ने हंसते हुए कहा और एकदम तेजी से लपक कर नयाब के बिल्कुल आगे आकर खड़ा हो गया, जिससे नयाब को मजबूरन अपने कदम रोकने पड़े। नयाब ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, मगर पहला लड़का अब उसकी बाएं जानिब आ चुका था, यानी उन्होंने नयाब का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर दिया था। देखिए, मेरे रास्ते से हटे, मुझे क्लास में जाना है। नायाब ने अपनी आवाज़ को मजबूत बनाने की कोशिश की, मगर उसके लहजे की कपकपाहट उसका खौफ साफ जाहिर कर रही थी। चली जाना क्लास में भी, कौन सा ट्रेन छूट रही है? पहले ज़रा अपना नंबर तो दे दी जाओ। इतनी खूबसूरत लड़की से दोस्ती करना तो हमारा हक बनता है। पहले लड़के ने अपना मोबाइल फ़ोन नायाब के सामने लहराते हुए इंतहाई ढिलाई से कहा। मैं किसी को अपना नंबर नहीं देती, बराए करम मुझे जाने दे। नायाब का रंग अब खौफ से सफ़ेद पड़ने लगा था। उसने दाएं बाएं देखा, मगर इस राहदारी में इस वक्त ज्यादा लोग नहीं थे, और जो थे वो भी इन लड़कों से पंगा लेने के डर से नजरें चुराकर गुजर रहे थे। ऐसे कैसे जाने दे, नंबर तो देना पड़ेगा। अब इतने प्यारे से मांग रहे हैं, हमारा दिल मत तोड़ो। दूसरे लड़के ने नायाब के और करीब होते हुए बदतमीजी की हद पार करने की कोशिश की। नायाब की आंखों में आंसू उतरने लगे। वो बुरी तरह परेशान हो चुकी थी और उसका पूरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मुसीबत से कैसे निकले। ओए, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ खड़े होकर बदतमीजी करने की? अचानक एक कड़कदार आवाज और पुरएतमाद नस्वानी आवाज गूंजी। वो एक लड़की थी जिसका नाम लारीब था। लारेब ने कंधे पर बैग लटका रखा था और उसके चेहरे पर खौफ का नामो निशान तक नहीं था। वो तेज कदम उठाती हुई नायाब और उन लड़कों के बीच आकर खड़ी हो गई। तुम लोग फिर शुरू हो गए? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? लड़की अकेली देखी नहीं कि मक्खियां बनकर भिन भिनाने पहुंच गए। भाग जाओ यहाँ से, बड़ा बहुत बुरा होगा। लारेब ने उंगली उठाकर इन दोनों को सख्त लहजे में डाला। दोनों लड़के पहले तो लारेब को देखकर थोड़ा खटकाए, लेकिन फिर अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए एक ने कहा, तुम बीच में मत आओ लड़की, अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। लारेब के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभरी। उसने अपने हाथ सीने पर बांधे और इंतहाई पुरसुकून मगर धीमी आमेज में लहजे में बोला, अच्छा, तो तुम्हारा ये काम अब सीधा प्रिंसिपल ऑफिस जाएगा। और सुनो, अगर अब भी अकल ठिकाने नहीं आई तो मैं अभी जाकर आदिल भाई को बता देती हूँ कि तुम दोनों यहाँ खड़े होकर क्या गुल खिला रही हो। वो पार्किंग एरिया में ही मौजूद है, बुला लाऊं इन्हें? आदिल का नाम सुनते ही इन दोनों लड़कों के चेहरों की हवाइयाँ उड़ गई। आदिल यूनिवर्सिटी का वो नाम था जिससे अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते थे, और इन दोनों जैसे बिगड़े हुए लड़कों के लिए आदिल किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। नहीं नहीं लाइव जी, आदिल भाई को बताने की क्या ज़रूरत है? वो तो हम बस ऐसे ही माफ़ी चाहते हैं, भाई को मत बताना। पहले लड़के ने फ़ौरन अपने हाथ जोड़ दिए। उसका सारा रोब और बदतमीज़ी एक सेकंड में गायब हो चुकी थी। हाँ हाँ, हम तो बस रास्ता पूछ रहे थे, हम जा रहे हैं, दूसरे लड़के ने डरते हुए कहा। और इससे पहले कि लारेब कुछ और कहती, वो दोनों दम दबाकर वहां से ऐसे भागे जैसे उनके पीछे कोई बला पड़ गई हो। उनके जाते ही लारेब ने एक गहरा सांस लिया और नायाब की तरफ मुड़ी, जो अभी तक सदमे और खौफ की हालत में खड़ी अपनी फाइल को सख्ती से जकड़े हुए थी। रिलैक्स, अब वो जा चुके हैं, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लारेब ने इंतहाई नरमी और अपनेपन से नायाब के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। नायाब ने लारेब को देखा, उसकी आंखों से एक आंसू गाल पर ढलक गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप ना आती तो पता नहीं वो क्या करते, मैं बहुत डर गई थी। नायाब ने रुंधे हुए लहजे में कहा। अरे कोई बात नहीं यार, ऐसे नमूने हर जगह पाए जाते हैं, उनसे डरना नहीं बल्कि उनका मुकाबला करना चाहिए। वैसे मेरा नाम लारेब है। लारेब ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। नायाब ने अपने आंसू साफ किया और लारेब का हाथ थामते हुए हल्का सा मुस्कुराई। मेरा नाम नायाब है। नायाब ने लारेब के पुरएतमाद चेहरे को देखा और मुतजस्सिस होकर पूछा, क्या तुम यहाँ पहले से पढ़ती हो, मतलब तुम पुरानी स्टूडेंट हो? लारेब खिलखिलाकर हंस पड़ी। नहीं यार, बिल्कुल नहीं, आज मेरा भी पहला ही दिन है। नायाब की आंखें हैरत से फैल गई थी। पहला दिन? तो फिर तुमने इन्हें इतने यकीन से कैसे डराया? और वो आदिल भाई कौन है जिनका नाम सुनते ही वो दोनों भाग खड़े हुए? लारेब ने मुस्कुराते हुए नायाब के कान के करीब सरगोशी करते अंदाज में कहा, असल में आदिल मेरा बड़ा भाई है।
وہ یہاں فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے اور وہ پوری یونیورسٹی کے لڑکے اس سے ڈرتے ہیں۔ آج اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی ورنہ اس نے میرے ساتھ ہی آنا تھا، لیکن وہ آ نہیں سکا۔ جب میں گھر سے نکل رہی تھی تو اس نے مجھے اسپیشل سمجھایا تھا کہ لارب اگر یونیورسٹی میں کوئی بھی تمہیں تنگ کرے یا تمہاری ریگنگ کرنے کی کوشش کرے تو بس میرا نام لے لینا، سب خود ہی دور ہو جائیں گے۔ بس میں نے وہی کیا اور دیکھو بھائی کا نام جادو کی طرح کام کر گیا۔ یہ سن کر نیاب کے چہرے پر پھیلی گھبراہٹ اب مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک خوبصورت مسکراہٹ نے لے لی تھی۔ سچ میں تمہارے بھائی کا نام تو کسی ہیرو کے نام کی طرح کام کر گیا، نیاب نے دل سے کہا۔ ویسے تمہارا کون سا ڈپارٹمنٹ ہے؟ لارب نے اپنے بیگ کی اسٹرپ کو سیدھا کرتے ہوئے کہا۔ میرا BBA ہے اور روم نمبر 26 میں کلاس ہے۔ تمہارا کیا ہے؟ نیاب کی خوشی کی اب کوئی انتہا نہ رہی۔ کیا سچی؟ میرا بھی BBA ہی ہے اور میں بھی اسی کلاس کی تلاش میں تھی۔ اس کا مطلب ہے ہم دونوں کا سیشن بالکل سیم ہے۔ واہ، یہ تو زبردست ہو گیا۔ اب ہم دونوں کلاس فیلو بھی ہیں اور فرینڈس بھی۔ لارب نے محبت سے نیاب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ چلیں اب، کلاس کا وقت ہو رہا ہے، کہیں پہلے ہی دن لیٹ نہ ہو جائے۔ ہاں چلو، نیاب نے پرجوش انداز میں سر ہلایا۔ پہلا لیکچر ختم ہوتے ہی یونیورسٹی کے کوریڈورز میں دوبارہ ہلچل مچ گئی۔ لارب اور نیاب کتابیں سینے سے لگائے کلاس روم سے باہر نکلی۔ لارب کی زندہ دلی نے نیاب کے دل سے خوف کا بوجھ بالکل ختم کر دیا تھا۔ اف نیاب یار، پہلی لیکچر میں پروفیسر نے اتنے نوٹس لکھوا دیے کہ میرے تو ہاتھ تھک گئے۔ چل اب جلدی سے کینٹین چلتے ہیں، مجھے شدید بھوک لگی ہے۔ لارب نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ نیاب اس کی بات پر ہنس پڑی۔ ہاں چلو۔ یونیورسٹی کی کینٹین کافی بڑی اور جدید تھی۔ وہاں طرح طرح کے کھانوں کی خوشبو ہوا میں رچی ہوئی تھی اور ہر طرف طلبہ کے قہقہے گونج رہے تھے۔ لارب نیاب کا ہاتھ پکڑ کر ایک خالی میز کی طرف بڑھی۔ تم یہاں بیٹھو، میں آرڈر لے کر آتی ہوں، بولو کیا کھاؤ گی؟ لارب نے بیگ کرسی پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ نیاب نے جھجکتے ہوئے اپنے چھوٹے سے ہینڈ بیگ کو دیکھا۔ اس میں موجود پیسوں کی مالیت اسے معلوم تھی۔ وہ ایک متوسط، ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جہاں یونیورسٹی کی فیس بھی بہت مشکل سے جمع کی گئی تھی۔ وہ کینٹین کے مہنگے کھانوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ لارب، میں گھر سے پراٹھا رول بنا کر لاتی ہوں، تم اپنے لیے لے آؤ، نیاب نے نظریں چراتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ لارب نے نیاب کے چہرے کی تاثرات اور اس کی جھجک کو بھانپ لیا۔ وہ ایک امیر اور کھاتے پیتے گھرانے سے تھی لیکن اس کا دل بہت صاف اور بڑا تھا۔ اس نے نیاب کی بات کا برا بنائے بغیر مسکرا کر کہا۔ ارے واہ، گھر کا پراٹھا رول، وہ تو میرا فیوریٹ ہے۔ پھر ایسا کرتے ہیں، آدھا رول تم مجھے کھلانا اور باقی چیزیں میں لے کر آتی ہوں، ساتھ مل کر کھائیں گے۔ نیاب لارب کی اس اپنائیت پر حیران رہ گئی۔ لارب چند ہی منٹوں میں چپس، برگر اور 2 کولڈ ڈرنکس لے کر واپس آ گئی۔ اس نے سب کچھ میز پر سجا دیا اور نیاب نے بھی اپنا لنچ باکس کھول کر پراٹھا رول سامنے رکھ دیا۔ کھانا کھاتے ہوئے نیاب نے بات شروع کی۔ ہاں تو نیاب، اب ذرا اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، فیملی میں کون کون ہے؟ نیاب نے اپنے چھوٹا سا لقمہ لیا اور کہنے لگی۔ میری فیملی بہت چھوٹی ہے اور سادہ سی ہے۔ پاپا ایک چھوٹی سی دکان چلاتے ہیں، امی گھر سنبھالتی ہے اور ایک بڑا بھائی ہے۔ ہم ایک کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ پاپا نے بہت مشکلوں سے اپنی جمع پونجی لگا کر مجھے اس یونیورسٹی میں بھیجا کیونکہ ان کا خواب ہے کہ میں پڑھ لکھ کر کچھ بنوں۔ نیاب کی آواز میں اپنے حالات کو لے کر کوئی شرمندگی نہیں تھی بلکہ اپنے باپ کے لیے سچی محبت اور عزت تھی۔ لارب نے نیاب کا ہاتھ نرمی سے تھاما۔ نیاب، مجھے تمہاری باتیں سن کر بہت خوشی ہوئی۔ آج کے دور میں ایسے لوگ کم ہی ملتے ہیں جو اپنے والدین کے خوابوں کو اتنی قدر کریں۔ میرے پاپا بزنس مین ہیں، گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن سچی بات بتاؤں، مجھے تم جیسی مخلص اور سچی دوست کی ضرورت تھی جو ظاہری چمک دمک کے بجائے دل کی صاف ہو۔ آج سے ہم پکے دوست ہیں۔ نیاب کی آنکھوں میں لارب کی محبت دیکھ کر تشکر کے آنسو آ گئے۔ کینٹین کے اس ماحول میں 2 مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کے درمیان ایک مخلص اور مضبوط دوستی کی بنیاد رکھی جا چکی تھی۔ شام کو جب نیاب گھر پہنچی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ صحن میں اس کی ماں مصلی پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی اور صحن کے کونے میں لگی کرسی پر اس کے بوڑھے باپ، جو ان کے چہرے پر مشقت کے گہرے نشان دے اخبار پڑھ رہے تھے۔ نیاب کو دیکھتے باپ کے چہرے پر ایک دم باہر آ گئی۔ انہوں نے اخبار ایک طرف رکھا۔ آ گئی میری بچی، کیسا رہا یونیورسٹی کا پہلا دن؟ نیاب نے اپنا بیگ ایک طرف رکھا اور دوڑ کر اپنے باپ کے گلے لگ گئی۔ امی نے بھی تسبیح مکمل کر کے نیاب کو پیار کیا۔ امی، پاپا، آپ کو پتہ ہے آج کیا ہوا؟ نیاب نے چہکتے ہوئے بتانا شروع کیا۔ اس نے صبح راہداری میں لڑکوں کی بدتمیزی، لارب کا ایک دم ہیرو کی طرح آنا، اس کے بھائی عادل کے نام کا جادو چلنا اور پھر کینٹین میں لارب کے ساتھ ہونے والی ساری باتیں ایک ایک کر کے سنا دیں۔ امی نے خوف سے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ تو بے خدایا، پہلے ہی دن ایسے بدتمیز لڑکے، شکر ہے اس بچی لارب نے تمہیں بچا لیا۔ پاپا نے نیاب کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میری بیٹی نے ہمت نہیں ہاری، یہی بہت ہے، اور اس لارب بچی کا تو میں دل سے شکر گزار ہوں۔ اسی دوران نیاب کا بڑا بھائی، جو لاپرواہی سے صوفے پر لیٹا موبائل فون استعمال کر رہا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا اور طنزیہ ہنسی ہنسا۔
میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ اس لڑکی کو اتنی بڑی یونیورسٹی میں پڑھا لکھا کر آپ لوگ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ بھائی نے زہر آلود لہجے میں کہا۔ پہلے ہی دن لڑکوں نے گھر گھیر لیا اسے۔ یہ بڑے گھروں کے چوچلے، ہماری اوقات نہیں ہے وہاں کی۔ دیکھ لینا ایک دن آپ دونوں کو اس کی وجہ سے پچھتانا پڑے گا اور برادری میں ہماری ناک کٹ جائے گی۔ بھائی کی یہ کڑوی باتیں سن کر نیاب کا چہرہ دمکتے سے ایک دم مرجھا گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور انہوں نے غصے میں اخبار میز پر پٹکا اور کڑکدار آواز میں اپنے بیٹے سے مخاطب ہوئے۔ خاموش ہو جاؤ تم، اپنی زبان کو لگام دو۔ تم ہمیں سکھاؤ گے کہ کیا غلطی ہے اور کیا نہیں؟ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور بیٹے کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ تم تو خود نکمے اور نالائق نکلے۔ میٹرک اور انٹر میں تم نے ہمارے لاکھوں کے روپے برباد کر دیے، کبھی پڑھائی کی طرف دھیان نہیں دیا، بس آوارہ گردگی کی، اور اب گھر بیٹھ کر مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہو۔ ہم نے تمہارے پیچھے پیسے ضائع کیے۔ بابا نے مڑ کر نیاب کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں فخر اور محبت کی چمک تھی۔ مگر میری بیٹی ایسی نہیں ہے، اس نے ہمیشہ اپنی محنت سے پوزیشن لی ہے، اس نے ہمارا سر کبھی جھکنے نہیں دیا، یہ پڑھ لکھ کر ہمارا نام روشن کرے گی۔ وہ نیاب کے پاس آیا، اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا اور اس کی دونوں کندھے تھام کر انتہائی حوصلہ افزائی لہجے میں بولے، میری پیاری بیٹی، تم اپنے اس نالائق بھائی کی باتوں پر بالکل دھیان مت دینا، اس کے اندر کی حسد بول رہی ہے۔ تم شیرنی ہو میری، میں نے اپنی حلال کی کمائی تمہاری پڑھائی پر لگائی ہے اور مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے کہ میری بیٹی میرا مان کبھی ٹوٹنے نہیں دے گی۔ امی نے بھی آگے بڑھ کر نیاب کو گلے سے لگا لیا۔ ہاں بیٹا، اپنے پاپا کی باتوں پر یقین رکھو، تم بس اپنی پڑھائی پر توجہ دو، باقی اللہ مالک ہے۔ نیاب نے اپنے آنسو پوچھے اور اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا جہاں اس کے لیے دنیا بھر کا اعتماد چھپا تھا۔ وہ اس کا دل پکا ہو گیا تھا کہ وہ اب اور بھی زیادہ محنت کرے گی، نہ صرف اپنے پاپا کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے بلکہ اپنے بھائی جیسے لوگوں کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ایک غریب کی بیٹی بھی تاریخ بدل سکتی ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور لارب اپنی کمرے میں بیٹھ پر کتابیں پھیلائے پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا دھیان بار بار یونیورسٹی کے پہلے دن کے واقعات کی طرف جا رہا تھا۔ تبھی عادل ہاتھ میں کافی کا مگ لیے اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ عادل، جو قد آور بارو اور یونیورسٹی کا سب سے پر اعتماد لڑکا تھا، اپنی لاڈلی بہن کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تو کیسا رہا میری گڑیا کا پہلا دن؟ کوئی ریگنگ وغیرہ تو نہیں ہوئی نا؟ عادل نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ لارب نے فوراً اپنی کتابیں بند کی اور چمکتی آنکھوں سے اپنے بھائی کو دیکھنے لگی۔ بھائی، آپ کو پتہ ہے آج آپ کا نام میرے لیے جادو کا منتر ثابت ہوا۔ اس نے صبح راہداری کا پورا واقعہ، ان لڑکوں کی بدتمیزی اور کیسے عادل کا نام سنتے ہی وہ دونوں دم دبا کر بھاگے، سب کچھ تفصیل سے سنا دیا۔ عادل کے چہرے پر ایک سخت تاثر ابھرا۔ ان لڑکوں کی اتنی ہمت! خیر اچھا ہوا وہ بھاگ گئے، ورنہ میں ان کا وہ حال کرتا کہ یونیورسٹی آنے کے قابل نہ رہتے۔ اور بھائی، اس کے بعد مجھے ایک بہت پیاری دوست ملی، اس کا نام نیاب ہے، ہم دونوں ایک ہی کلاس میں ہیں۔ لارب نے خوشی سے کینٹین کا ذکر چھیڑا۔ وہ بہت ہی معصوم اور سیدھی سادھی ہے، اس کے پاپا ایک چھوٹی سی دکان چلاتے ہیں، وہ غریب گھر سے ہے لیکن بہت سچی اور خوددار ہے۔ اس نے اپنے گھر کا پراٹھا رول مجھے کھلایا، مجھے اس سے بات کر کے بہت اچھا لگا بھائی، میں آپ کو بھی اس سے ملواؤں گی، وہ بہت اچھی ہے، آپ کو بھی پسند آئے گی۔ لارب کی بات سن کر عادل کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس نے مگ میز پر رکھا اور سنجیدگی سے لارب کو دیکھا۔ لارب، میں تمہیں ایک بات سمجھا دوں، ان غریب لوگوں سے ذرا دور رہا کرو۔ لارب کا منہ حیرت سے کھلا۔ بھائی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، عادل نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ غریب لوگ اپنے فائدے کے لیے ہم جیسے امیر لوگوں کو دوست بناتے ہیں، ان کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے، وہ ہماری حیثیت کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس لیے اپنی دوستی کا دائرہ اپنے طبقے تک ہی محدود رکھو۔ نہیں بھائی، وہ ایسی بالکل نہیں ہے۔ لارب نے فوراً نیاب کا دفاع کیا۔ آپ اسے نہیں جانتے، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سچ اور حیا ہے، وہ کسی فائدے کے لیے مجھ سے نہیں ملی تھی۔ عادل نے ایک گہرا سانس لیا اور اٹھتے ہوئے لارب کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم ابھی نادان ہو لارب، دنیا کی نہیں سمجھتی۔ خیر اب سو جاؤ، کل یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا لیکن لارب کا دل اب بھی نیاب کی سچائی پر قائم تھا۔ اگلی صبح یونیورسٹی کا ماحول معمول کے مطابق سرگرم تھا۔ نیاب اور لارب اب ایک دوسرے کے ساتھ کافی حد تک کھل چکی تھی۔ وہ دونوں ہنستی مسکراتی کوریڈور سے گزر رہی تھی کہ لارب کو اچانک یاد آیا۔ نیاب، تم ذرا یہاں رکو، میں لائبریری سے ایک بک لے کر ابھی آئی، لارب نے کہا اور تیزی سے مڑ گئی۔ نیاب وہیں کوریڈور کے ایک کونے میں کھڑی ہو کر اپنے نوٹس دیکھنے لگی۔ وہ اپنی ہی دھن میں مگن تھی کہ اچانک سامنے سے آتے ہوئے ایک شخص سے وہ بری طرح ٹکرا گئی۔ نیاب کے ہاتھ میں پکڑے کاغذات اور فائل زمین پر بکھر گئے۔ اوہ، آئی ایم سو سوری، نیاب نے گھبرا کر کہا اور فوراً زمین پر بیٹھ کر اپنے کاغذات سمیٹنے لگی۔ اس کے سامنے کھڑا شخص عادل تھا۔ عادل نے غصے سے اپنی قیمتی گھڑی دیکھی اور پھر نیچے دیکھا۔ جیسے ہی اس کی نظر نیاب پر پڑی، جو انتہائی سادگی میں بنا کسی میک اپ کے اپنے بکھرے بال کان کے پیچھے اڑستی ہوئی گھبراہٹ میں کاغذ چن رہی تھی، عادل کے الفاظ اس کے حلق میں ہی رہ گئے۔ نیاب کی معصومیت اور اس کی جھیل جیسی خاموش آنکھوں میں ایک ایسا سحر تھا جس نے عادل کو چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت کر دیا۔ عادل، جو عام طور پر لڑکیوں کو گھاس نہیں ڈالتا تھا، نیاب کو دیکھتا ہی رہ گیا۔
نیاب نے جلدی سے سارے کاغذ سمیٹے اور کھڑی ہو کر ایک بار پھر دھیمی آواز میں سوری کہا۔ عادل کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اس کے اندر کا مغرور لڑکا خاموش رہا۔ اس نے بس ایک گہرا اور پر اسرار نظارہ نیاب پر ڈالا اور بنا کچھ بولے آگے بڑھ گیا۔ نیاب نے ایک سکون کا سانس لیا اور لارب کا انتظار کرنے لگی۔ وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ یہی لارب کا وہ عادل بھائی ہے جس کے روب کے چرچے سن رکھے تھے۔ دن گزرتے گئے اور نیاب اور لارب کی دوستی مزید گہری ہوتی گئی۔ یونیورسٹی کی زندگی اب نیاب کے لیے خوفناک نہیں رہی تھی۔ لارب کی موجودگی اس کے لیے ایک ڈھال کی طرح تھی۔ لارب پڑھائی میں تھوڑی لاپرواہ تھی جبکہ نیاب انتہائی ذہین اور پڑھاکو تھی۔ نیاب یار یہ اکنامکس کا گراف میرے سر کے اوپر سے گزر گیا ہے، خدا کے لیے مجھے سمجھا دو ورنہ میں کل کے ٹیسٹ میں فیل ہوں۔ لارب نے کینٹین کی میز پر سر پٹکتے ہوئے فریاد کی۔ نیاب نے ہنستے ہوئے اس کی کتاب اپنی طرف کھینچی۔ اچھا بابا بیٹھو سیدھی ہو کر، میں سمجھاتی ہوں۔ وہ لارب کو اتنے آسان طریقے سے سمجھاتی کہ لارب حیران رہ جاتی۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ لارب اپنی شرارتوں سے بھی باز نہیں آتی تھی۔ کبھی وہ کلاس میں پروفیسر کی مرتہی نیاب کی پشت پر کوئی مضحکہ خیز چٹ چپکا دیتی تو کبھی نیاب کے لنچ باکس سے چپکے سے پراٹھا نکال کر بھاگ جاتی۔ لارب میرا رول واپس کرو، مجھے بھوک لگی ہے۔ نیاب کینٹین میں اس کے پیچھے بھاگتی۔ پہلے بولو کہ تم کل مجھے اپنے گھر لے کر جاؤ گی اور اپنی امی کے ہاتھ کے بنے دہی بھلے کھلاؤ گی۔ لارب اپنی اونچی کرسی پر چڑھ کر نیاب کو چڑھاتی۔ اچھا بابا کھلا دوں گی، اب نیچے آؤ، سب دیکھ رہے ہیں۔ نیاب شرماتے ہوئے دائیں بائیں دیکھتی، اس کی ہاں میں ہاں ملاتے تھی۔ اتوار کا دن تھا، موسم میں ہلکی سی خنکی اور سکون تھا۔ نیاب کے چھوٹے سے کرائے کے مکان کے باہر ایک چمکتی ہوئی کالی چودھری گاڑی آ کر رکی۔ لارب گاڑی سے اتری اور اس نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے عادل کی طرف دیکھا۔ بھائی آپ بھی اندر چلیں نا، نیاب کی ممی پاپا سے ملنے۔ لارب نے اصرار کیا۔ عادل نے باہر گلی کے ماحول اور نیاب کے سادہ سے گھر کے دروازے کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانا غرور تھا جو بدلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ نہیں لارب تم جاؤ اور جلدی سے نوٹس لے کر آؤ، میں باہر گاڑی کے پاس ہی کھڑا ہوں۔ لارب نے ایک ہلکا سا سانس لیا اور اندر چلی گئی۔ عادل گاڑی کے پاس کھڑا ہو گیا، تبھی گلی سے گزرتے ہوئے کچھ پڑوسیوں اور مہمانوں نے اس قیمتی گاڑی اور عادل کے روبدار سراپے کو دیکھا تو آپس میں چیم وگیاں کرنے لگے۔ عادل نے ان کی طرف دیکھا تو وہ اس کی تیکھی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوراً اڑ بھاگ گئے تھے اور آگے بڑھ گئے تھے۔ اندر صحن میں نیاب نے لارب کا بہت خوش دلی سے استقبال کیا۔ وہ اسے سیدھا اپنی ممی پاپا کے پاس لے گئی۔ السلام علیکم انکل، السلام علیکم انٹی۔ لارب نے عاجزی سے دونوں کو سلام کیا۔ نیاب کے پاپا کے چہرے پر ایک باپ کا سچا مخلص پن ابھر آیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، چلو بہت اچھا ہوا تم سے مل کر، نیاب سے تمہارے بارے میں بہت سنا تھا، آج تم سے مل کر دل بہت خوش ہوا۔ امی نے بھی مسکراتے ہوئے لارب کا ہاتھ تھاما۔ بیٹھو بیٹا، تم بالکل صحیح ٹائم پر آئی ہو۔ نیاب بتائی تھی کہ تمہیں دہی بھلے بہت پسند ہیں، میں نے خاص تمہارے لیے بنائے ہیں، یہ ہر وقت تمہارا ہی ذکر کرتی رہتی ہے۔ لارب نے دہی بھلے کھاتے ہوئے مٹھاس سے کہا، آنٹی یہ تو بہت ہی لاجواب ہے، اب تو میں اکثر آپ کے ہاتھ کے دہی بھلے کھانے آیا کروں گی۔ باتوں باتوں میں امی نے ایک گہرا سانس لیا اور نیاب کی طرف دیکھا۔ لارب بیٹا، تم نیاب کی اتنی اچھی دوست ہو، میں تمہیں بھی دعوت دے رہی ہوں، اگلے 2 مہینے بعد ہماری نیاب کی شادی ہے، تم نے ضرور آنا ہے۔ یہ سن کر لارب کے ہاتھ سے چمچ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس نے حیرت سے نیاب کو دیکھا جس کا چہرہ بالکل مرجھایا ہوا تھا اور آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ کیا شادی؟ لارب نے چونک کر پوچھا۔ لیکن آنٹی ابھی تو نیاب کی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی، پہلا سیمسٹر ہے اور آپ اس کی شادی کروا رہی ہیں۔ امی کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ نیاب کے بھائی نے جو دوسرے کمرے سے نکل کر وہاں آیا تھا انتہائی کھردرے اور بدتمیز لہجے میں بات کاٹی۔ ہاں تو کیا ہوا، پڑھ لکھ کر کون سا اس نے لارڈ گورنر بننا ہے؟ لڑکی ہے، وقت پر اپنے گھر کی ہو جائے تو اچھا ہے، اور یہ رشتہ میں لے کر آیا ہوں، اس سے بہتر رشتہ اس غریب گھرانے کو نہیں مل سکتا۔ اس کے لہجے میں غصہ اور روب صاف جھلک رہا تھا۔ نیاب نے اپنے بھائی کے اس تیکھے رویے پر کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے چہرے پر ایک گہری اداسی تھی مگر وہ بالکل خاموش رہی جیسے اپنے نصیب سے سمجھوتہ کر چکی ہو۔ لارب نے نیاب کا ہاتھ پکڑا۔ انکل میں ذرا نیاب سے نوٹس لے لوں، اور وہ نیاب کو لے کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی لارب نے نیاب کے کندھے جھنجھوڑے۔ نیاب یہ سب کیا ہے؟ تم اتنی خاموش کیوں؟ تم اس بھائی کی بات کیوں مان رہی ہو؟ نیاب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے لارب کا ہاتھ پکڑ کر روتے بھی کہا، لارب میری مجبوری ہے، پاپا پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ بیمار ہے، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ ان کا دل بہت کمزور ہے اور ان کی جان خطرے میں ہے، ان کا فوری علاج اور آپریشن ضروری ہے جس کے لیے لاکھوں روپے چاہیے۔ میرے بھائی نے پاپا اور امی کی دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے اس کی پسند کی شادی نہ کی اور وہاں جاؤں چاہتا ہے تو وہ پاپا کا علاج نہیں کروائے گا اور انہیں مرنے کے لیے چھوڑ دے گا۔ لارب میں اپنے پاپا کی جان بچانے کے لیے یہ شادی کر رہی ہوں، مجھے اپنے پاپا کی زندگی چاہیے، اپنے خواب نہیں۔ لارب نیاب کی یہ تڑپ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس نے نیاب کو گلے سے لگا لیا۔
نوٹس لے کر جب لارے باہر آئی تو اس کا دل نایاب کے دکھ سے تڑپ رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی لارے نے عادل کو سب کچھ بتا دیا۔ بھائی نایاب بہت بڑی مصیبت میں ہے، اس کا بھائی بہت ظالم ہے، وہ پاپا کے علاج کے بدلے اس کی زبردستی شادی کروا رہا ہے۔ عادل گاڑی چلاتا رہا، اس نے لارے کی بات پر بہت غور سے سنی۔ اس کے چہرے پر بظاہر کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی ابھر آئی تھی۔ وہ نایاب کی اس قربانی اور معصومیت کو سوچ کر اپنے اندر کے جذبات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اسے نایاب کی تکلیف پر اتنا دکھ کیوں ہو رہا ہے۔ 2 مہینے پر لگا کر گزر گئے۔ نایاب کی شادی کا دن آ گیا۔ نایاب سرکروسی جوڑے میں ملبوس اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ باہر مہمانوں کا شور تھا، لیکن اس کے دل میں ایک ماتم برپا تھا۔ عادل اور لارے بھی شادی میں شریک تھے۔ لارے مسلسل نایاب کے پاس بیٹھی اس کا حوصلہ بڑھا رہی تھی، جبکہ عادل باہر مردانے میں موجود تھا۔ نکاح کا وقت قریب آیا تو اچانک باہر ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ ایک چھوٹا بچہ نایاب کے کمرے کی طرف دوڑتا ہوا آیا اور لارے کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا تھما کر بولا، یہ خط دلہا کے کمرے سے ملا ہے، وہ بھاگ گیا ہے۔ لارے نے گھبرا کر خط کھولا اور اونچی آواز میں پڑھنے لگی۔ خط میں لکھا تھا، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، میں کسی اور لڑکی سے پیار کرتا ہوں۔ نایاب کے بھائی نے میرے باپ سے بھاری رقم وصول لی تھی اور میرے باپ نے اس کے بھائی کے ساتھ مل کر یہ سودا طے کیا تھا۔ میں اپنے آپ کو اس لالچ کی قربان گاہ پر قربان نہیں کر سکتا، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ خط کا پڑھنا تھا کہ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ نایاب کے بھائی کا چہرہ سفید پڑ گیا، کیونکہ اس کا سارا جھوٹ اور لالچ سب کے سامنے آ چکا تھا کہ اس نے اپنی بہن کا سودا کیا تھا۔ نایاب کے بوڑھے باپ نے صدمے سے اپنا دل پکڑ لیا اور رونے لگے، ہائے میری بچی، اب اسے کون نکاح کرے گا؟ برادری میں ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ میری بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی۔ ہر طرف چہ مغیاں شروع ہو گئیں کہ اب اس اکیلی لڑکی کا کیا بنے گا۔ نایاب کا پاپا بے بسی پر ہو کر پکار اٹھا، ہے کوئی جو میری بیٹی کا ہاتھ تھامے؟ کون کرے گا اس سے نکاح؟ میں کروں گا اس سے نکاح۔ ایک روبدار اور پر اعتماد آواز پورے ہال میں گونجی۔ سب نے مڑ کر دیکھا، وہ عادل تھا۔ عادل مردانے سے چلتا ہوا سیدھا نایاب کے باپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ لارف نے اپنے بھائی کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ عادل کا جو غرور کبھی غریبوں کے لیے تھا، وہ نایاب کی سچائی اور پاکیزگی سامنے پگھل چکا تھا، اور وہ اس معصوم لڑکی کو اس طرح رسوا ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نکاح کی تیاریاں شروع ہوئیں، لیکن عادل نے نکاح سے بالکل پہلے چپکے سے اپنی ممی پاپا کو فون کر کے سارا واقعہ بتا دیا اور انہیں فوراً وہاں بلا لیا۔ عادل کے والدین، جو اپنے بیٹے کے لیے دلی بات اور نایاب کی شرافت سے واقف تھے، وہ اپنے بیٹے کے اس فیصلے پر بہت خوش تھے اور خوشی خوشی شادی ہال پہنچ گئے۔ عادل کے ممی پاپا نے آتے ہی نایاب کے روتے ہوئے والدین کو گلے سے لگایا اور انہیں تسلی دی، آپ بالکل فکر نہ کریں، نایاب اب آپ کی بیٹی نہیں، ہمارے گھر کی عزت اور ہماری بہو ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ عادل نے اتنی پیاری اور سچی لڑکی کو چنا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا۔ نایاب نے روتے ہوئے لیکن اپنے دل میں ایک انوکھے سکون کے ساتھ عادل کے نام کو قبول ہے کہا۔ عادل نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے ہمیشہ عزت دینے کا عہد کیا۔ نکاح کے بعد عادل اور اس کے والدین نایاب کو پورے مان، عزت اور احترام کے ساتھ رخصت کروا کر اپنے ساتھ اپنے محل جیسے گھر لے گئے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نایاب کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ عادل کا کمرہ تھا، جو اس کے اپنے پورے گھر سے بھی بڑا اور شاندار تھا، لیکن نایاب کا دل اس وقت خوف اور بے یقینی سے لرز رہا تھا۔ وہ بیڈ کے کونے پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی کہ تبھی دروازہ کھلا اور عادل اندر داخل ہوا۔ عادل نے شیروانی کا اوپر کا بٹن کھولا اور نایاب کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر نایاب نے فوراً سر اٹھایا۔ اس کی موٹی موٹی مخملی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، جو اس کے سرخ گالوں پر بہنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ جیسے ہی عادل اس کے قریب آنے لگا، نایاب نے اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے روکنے کا اشارہ کیا اور کانپتی ہوئی مگر مضبوط آواز میں بولی، قریب آنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا، میں جانتی ہوں کہ یہ رشتہ صرف چند دنوں کا ہے، آپ نے بس میری خاندانی عزت بچانے کے لیے یہ ڈرامہ کیا ہے اور کچھ دن بعد آپ مجھے چھوڑ دیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ مجھ سے دور رہیں، مجھے آپ سے کسی بھی طرح کی کوئی نزدیکیاں نہیں چاہیے۔ عادل کے قدم وہیں رکے، اس کے چہرے پر ایک دم سختی آئی اور اس کی عقابی نظریں نایاب کے چہرے پر جم گئی۔ یہ رشتہ صرف ایک سمجھوتا ہے اور میں ایسے کسی رشتے کو نہیں مانتی۔ نایاب نے روتے ہوئے اپنی بھڑاس نکالی، پہلے میرے اپنے سگے بھائی نے مجھے پیسوں کے لیے بیچنے کی کوشش کی اور اب آپ مجھے وہاں سے یہاں لے آئے، مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ آپ لوگ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ نایاب کی زبان سے اپنے لیے ایسے الفاظ سن کر عادل کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس کا مردانہ غرور جاگ اٹھا تھا۔ اس نے غصے سے نایاب کی طرف قدم بڑھایا اور کڑکدار روبدار آواز میں بولا، اپنا منہ بند رکھو نایاب، یہ فضول باتیں میرے سامنے دوبارہ مت کرنا، تم بیوی ہو میری اور میں اپنا حق تم سے وصول کر کے ہی رہوں گا، یاد رکھنا میں اپنا حق ہر حال میں لوں گا، بے شک اس کے اندر تمہاری رضامندی شامل ہو یا نہ ہو۔ عادل کا یہ خوفناک اور غسیلا روپ دیکھ کر نایاب کا دل دہل گیا۔
عادل اپنی بات مکمل کرتے بالکل اس کے قریب آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ نیاب نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی اور اس کی موٹی موٹی آنکھوں سے 2 موٹے آنسو ٹپک کر اس کی گالوں پر بہہ گئے۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی کہ اب عادل اس کے ساتھ زبردستی کرے گا۔ عادل نے نیاب کے گرتے ہوئے آنسو کو دیکھا تو اس کے دل میں ایک دم جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ اس کا سارا غصہ ایک معصوم لڑکی کے آنسوؤں کے سامنے برف کی طرح پگھل گیا۔ اس نے انتہائی نرمی سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اپنی انگلیوں کے پوروں سے نیاب کے گال پر بہتے آنسوؤں کو صاف کیا۔ نیاب نے حیرت سے آنکھیں کھولی تو عادل کا چہرہ اب غصے سے خالی تھا، وہاں سے وہ گہرا احساس تھا۔ عادل نے آہستہ سے اپنی شیروانی کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چمکدار خوبصورت سونے کی چین نکالی جس میں ایک چھوٹا سا نازک سا پینڈنٹ تھا۔ اس نے بہت نرمی سے نیاب کے گردن کے گرد ہاتھ گھمایا اور وہ چین اس کی گلے میں پہنا دی۔ نیاب بالکل ساکت بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ اب یہ غصہ کرنے والا شخص ایک دم اتنا نرم کیسے ہو سکیا۔ عادل نے چین پہنا کر اپنے ہاتھ پیچھے کیے اور نیاب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمی اور سنجیدہ آواز میں کہا، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی یا اپنے آنسو بہانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ جب تک تم خود نہ کہو کہ میں اس رشتے کو میاں بیوی کا نام نہیں دوں گا، ہم تب تک صرف دوست بن کر رہیں گے۔ نیاب نے حیرت کی انتہا سے عادل کو دیکھا۔ عادل نے چین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہلکا سا مسکرا کر کہا، یہ تمہارے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ تھا، جلدی کے چکر میں صرف اتنا ہی بنوا سکا ہوں، لیکن فکر مت کرو، انشاءاللہ اگلے ہفتے ہمارا ولیمہ بھی بہت دھوم دھام سے ہوگا جہاں سب کو پتہ چلے گا کہ تم عادل کی بیوی ہو۔ عادل بیڈ سے اٹھا اور اپنے کپڑے اٹھاتے ہوئے بولا، باقی رہی بات ہماری دوستی کی تو تم اور میں تب تک دوست ہیں جب تک تم اپنی پڑھائی مکمل نہیں کر لیتی۔ تم آرام سے اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ یہ کہہ کر عادل چینج کرنے کے لیے واش روم کی طرف چلا گیا، جبکہ نیاب وہیں بیڈ پر بیٹھی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس کا اپنے گلے میں موجود سونے کی چین پر تھا اور اس کا دل عادل کے اس غیر متوقع اور خوبصورت رویے پر بری طرح حیران تھی۔ عادل کے شاندار بنگلے کا ڈائننگ ہال چہل پہل سے گونج رہا تھا۔ میز پر مختلف قسم کے لذیذ پکوان سجے تھے۔ عادل کے بابا اخبار ہاتھ میں لیے چائے کی چسکیاں لے رہے تھے، جبکہ لارب اور اس کی امی ناشتے میں مصروف تھی۔ عادل جو ہمیشہ ناشتے کی میز پر بہت کم بات کرتا تھا، آج کچھ سوچتے ہوئے بار بار چمچ ہلاتا رہا۔ بابا، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ عادل نے اچانک مگ میز پر رکھتے ہوئے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ ہاں بیٹا بولو، کیا بات ہے؟ بابا نے اخبار ایک طرف رکھ کر محبت سے بیٹے کو دیکھا۔ بابا، میں نیاب کے پاپا کا علاج اپنے خرچے پر کروانا چاہتا ہوں۔ ان کی حالت بہت خراب ہے اور ان کا بیٹا تو بالکل ہی نکما، جواری اور غیر ذمہ دار انسان ہے۔ اس سے کسی خیر کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ عادل نے سنجیدگی سے کہا۔ عادل کے بابا کے چہرے پر ایک پرسکون اور فخر مسکراہٹ ابھر آئی۔ انہوں نے عادل کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، مجھے یہ سن کر بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ تم نے غریبوں کا احساس کرنا سیکھ لیا ہے۔ ایک وقت تھا جب ہم بھی اسی مقام پر کھڑے تھے، ہمارے پاس بھی کچھ نہیں تھا، لیکن ہم نے محنت کی اور ہمارے ساتھ کام کرنے والے ملازم بھی اسی طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی سچی محنت، لگن اور سب سے بڑھ کر ان کی پاک دعاؤں کی وجہ سے ہی آج اللہ نے ہمیں اس مقام پر پہنچایا ہے۔ یاد رکھو عادل، جب تک تم کسی کی مدد نہیں کرو گے تمہیں زندگی میں کبھی سچا سکون اور خوشی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے تم جو کرنا چاہتے ہو کرو، ہم تمہارے اس فیصلے سے بہت خوش ہیں۔ ویسے بھی تم نے ہمیں اتنی پیاری، ہمارا دل تو ویسے ہی نہال ہے۔ اسی لمحے نیاب سیڑھی سے اترتی ہوئی ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی۔ اس نے لائٹ پنک رنگ کا سادہ مگر خوبصورت سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کی جھکی ہوئی پلکیں اس کی حیا کا پتہ دے رہی تھی۔ نیاب کو آتے دیکھ کر عادل ایک دم خاموش ہو گیا اور اپنی نظریں چائے کے مگ پر جما لی۔ السلام علیکم۔ نیاب نے دھیمی آواز میں سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام میری پیاری بچی، آؤ یہاں بیٹھو۔ عادل کی امی نے محبت سے نیاب کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔ لارب نے فوراً ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے چہکتے ہوئے کہا، بھابھی اب یہ گھر آپ کا اپنا گھر ہے، کسی بھی چیز کی جھجک محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو دل چاہے مانگے۔ اور ہاں، آج سے میں آپ کو پڑھائی میں بالکل تنگ نہیں کروں گی، بلکہ آپ سے نوٹس لے لوں گی۔ سب لوگ ہنس پڑے۔ نیاب کو کل تک جو ماحول اجنبی اور عجیب لگ رہا تھا، آج ان سب کی محبت اور اپنائیت دیکھ کر اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک محفوظ اور سچے خاندان کا حصہ بن چکی ہے۔ ناشتے کے بعد عادل کسی کو کچھ بتائے بغیر گاڑی نکال کر سیدھا نیاب کے گھر کی طرف چل پڑا۔ اس کا مقصد نیاب کے پاپا سے بات کرنا تھا، لیکن جیسے ہی وہ گھر کے دروازے پر پہنچا، اندر سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عادل نے جلدی سے قدم بڑھائے۔ صحن میں نیاب کے پاپا اپنے بیٹے کے سامنے کھڑے غصے سے کانپ رہے تھے، جبکہ امی کونے میں کھڑی رو رہی تھی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ تم اتنے نیچ نکلو گے۔ تم نے اپنی سگی بہن کی زندگی کا، اس کی عزت کا سودا کر دیا۔ شرم آتی ہے مجھے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے۔ پاپا نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تڑپ کر کہا،
بیٹا انتہائی ڈھنائی سے سوفر پر بیٹھا ہوا تھا. اس نے زہر آلود ہنستے ہوئے کہا، او پاپا بس کریں، آپ کی بیٹی کون سا دودھ کی دھلی ہے؟ اس نے بھی تو آخر کالج اور یونیورسٹی میں عشق لڑائے ہوں گے، تبھی تو وہ عادل. ابھی وہ اپنے منہ سے یہ کڑوے الفاظ پورے ہی نہیں کر پایا تھا کہ عادل نے ایک خونخوار شیر کی طرح جھپٹ کر اس کا گریبان پکڑ لیا اور اسے صوفے سے اٹھا کر دیوار سے جا مارا. عادل کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھی. اگر تم نے اپنی بہن کے کردار پر ایک بھی لفظ اور بولا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا. یاد رکھنا وہ اب عادل کی بیوی ہے. عادل کی روبدار اور خوفناک آواز صحن میں گونجی. نیاب کے بھائی نے غصے سے عادل کا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی. تم بیچ میں مت آؤ، یہ ہمارا گھریلو معاملہ ہے. دونوں کے درمیان شدید ہاتھا پائی شروع ہو گئی. یہ دیکھ کر نیاب کے بوڑھے پاپا کا ضبط ٹوٹ گیا. وہ بھاگتے ہوئے آگے آئے اور انہوں نے پوری طاقت سے اپنے بیٹے کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دی. تھپڑ کی آواز پورے صحن میں گونج اٹھی. نکل جاؤ میرے گھر سے، ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ. پاپا نے ہانپتے ہوئے چیخ کر کہا، یہ گھر میری بیٹی کا ہے، اس پر صرف اس کا حق ہے. تم نے میری دکانیں بیچ کر جو نقصان کرنا تھا، جو بربادی میری کرنی تھی، وہ تم کر چکے تھے. اب تمہارا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں. اپنے بیٹے کی کرتوتوں اور اس صدمے کا اثر نیاب کے پاپا کے ضعیف دل پر بہت گہرا پڑا. اچانک ان کے چہرے کا رنگ پیلا پڑنے لگا. انہوں نے اپنے دل کو دونوں ہاتھوں سے جکڑا اور ایک لمبی آہ بھر کر وہیں زمین پر گر گئے. احمد کے پاپا! امی نے ایک بھیانک چیخ ماری اور ان کی طرف دوڑی. عادل نے فوراً نیاب کے بھائی کو چھوڑا اور پاپا کی طرف لپکا. ان کی نبض بہت مدم چل رہی تھی اور بے ہوش ہو چکے تھے وہ. نیاب کا بھائی یہ منظر دیکھ کر خوف سے وہیں جم گیا اور پھر غصے اور بھوکلاہٹ میں صحن میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا. لیکن اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اپنے باپ کو ہاتھ بھی لگائے. امی آپ بالکل فکر نہ کریں. عادل نے فوراً ڈرائیور کو آواز دی، خان جلدی آؤ اور گاڑی کا دروازہ کھولو. عادل نے نیاب کے پاپا کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھایا اور تیزی سے گاڑی کی طرف بھاگا. امی روتی ہوئی ان کے پیچھے گئیں جبکہ نیاب کا نالائق بھائی بھی وہیں کھڑا رہ گیا. گاڑی سائرن بجاتی ہوئی شہر کے سب سے بڑے ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے سامنے رکی. ڈاکٹروں کی ٹیم نے فوراً نیاب کے پاپا کو اسٹریچر پر منتقل کیا اور آئی سی یو کی طرف لے گئے. کچھ دیر معائنے کے بعد ڈاکٹر باہر آئے. اس کے چہرے پر تشویش تھی. ڈاکٹر میرے شوہر کیسے ہیں؟ امی نے روتے ہوئے ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ لیا. دیکھیں آنٹی، ان کی بہت شدید دل کا دورہ پڑا ہے، ان کا فوری آپریشن کرنا ہوگا. اگر ابھی آپریشن نہ کیا گیا تو ان کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے بتایا. آپریشن؟ امی کا تو جیسے جگر کٹ گیا. ڈاکٹر صاحب اس میں کتنا پیسہ لگے گا؟ ہمارے پاس تو. وہ رو پڑی تھی. عادل نے فوراً آگے بڑھ کر ڈاکٹر کے کندھے پر ہاتھ رکھا. ڈاکٹر آپ فوراً آپریشن شروع کریں. پیسے کی بالکل فکر مت کریں، جتنے بھی اخراجات ہوں گے میں ابھی کلیئر کرتا ہوں. بس ان کی جان بچنی چاہیے. امی نے حیرت اور ممنونیت سے عادل کو دیکھا. ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. مگر بیٹا اتنے پیسے؟ عادل نے انتہائی نرمی سے امی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، امی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ میری ساس بھی ہیں اور میری ماں بھی ہیں، اور انکل سے بھی میرا بہت گہرا اور پاک رشتہ ہے. آپ فنڈ کی یا کسی بھی چیز کی فکر مت کریں، انہیں کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. عادل کے ان الفاظ نے نیاب کی ماں کے تڑپتے ہوئے دل کو ایک بہت بڑا حوصلہ دے دیا. ڈاکٹر فوراً آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھ گئے. کئی گھنٹوں کے طویل اور صبر آزما آپریشن کے بعد جب ڈاکٹر باہر آئے تو اس کے ماسک ہٹاتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا. ڈاکٹر کیا ہوا؟ عادل نے پوچھا. آپریشن تو کامیاب ہو گیا لیکن اگلے 24 گھنٹے ان کے لیے بہت زیادہ سیریس ہے. آپ لوگ بس دعا کریں کہ وہ اس وقت کو خیریت سے گزار لیں، ڈاکٹر نے کہا اور وہاں سے چلا گیا. عادل وہیں راہداری میں کھڑا ہو کر آپریشن تھیٹر کے شیشے سے اندر دیکھنے لگا جہاں نیاب کے پاپا مشینوں کے درمیان زندگی کی جنگ لڑ رہے تھے. نیاب ان تمام حالات سے بالکل بے خبر تھی. ناشتے کے بعد وہ لارب کے ساتھ یونیورسٹی چلی گئی تھی، لیکن یونیورسٹی میں ہونے کے باوجود اس کا دل کسی ایک جگہ پر نہیں ٹک رہا تھا. وہ مسلسل ڈری ڈری اور کنفیوز سی لگ رہی تھی. کلاس میں پروفیسر لیکچر دے رہے تھے لیکن نیاب کی نظریں کھڑکی سے باہر کسی انجانے خواب کی تلاش میں تھیں. نیاب کیا ہوا یار، تم صبح سے اتنی پریشان اور خاموش کیوں؟ لارب نے کینٹین میں بیٹھ کر نیاب کا ہاتھ ہلاتے ہوئے پوچھا. نیاب نے ایک گہرا سانس لیا. پتہ نہیں لارب، صبح سے میرا دل بہت بری طرح دھڑک رہا ہے، جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہو. مجھے پاپا کی بہت یاد آ رہی ہے. لارب نے نیاب کا موڈ بدلنے کے لیے مسکرا کر کہا، ارے یار تم بلا وجہ نیگیٹو سوچ رہی ہو. تم پاپا کی فکر کیوں کرتی ہو؟ اب تمہارے ساتھ میرا بھائی عادل بھی ہے. تمہیں پتہ ہے عادل بھائی ہر باہر سے جتنے سخت ہیں اور غصیلے نظر آتے ہیں نا، اندر سے اتنے ہی نرم دل اور مخلص ہیں. وہ جس کا ہاتھ تھام لیتے ہیں پھر اس کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. وہ سچ میں ایک ہیرو ہے، وہ سب ٹھیک کر دیں گے. لارب نے اپنے بھائی عادل کی تعریفیں کرتی جا رہی تھی اور نیاب خاموشی سے اس کی باتیں سنتے ہوئے اپنے گلے میں موجود اس سونے کی چین کو چھو رہی تھی جو عادل نے اسے کل پہنائی تھی. نیاب کے دل میں عادل کے لیے ایک عجیب سا احساس جاگ رہا تھا، ایک ایسا احساس جس میں خوف اب آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا اور اس کی جگہ ایک انجانی سی عزت اور محبت لے رہی تھی. یونیورسٹی سے واپسی پر نیاب اور لارب ہنستی مسکراتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئیں.
نیاب کے ہاتھ میں کچھ کتابیں اور نوٹس تھے اور وہ لارب کی کسی بات پر ہلکا سا مسکرا رہی تھی، لیکن جیسے ہی دونوں کی نظریں سامنے صوفے پر پڑی ان کے قدم وہیں رک گئے۔ لاؤنج میں عادل کی ممی اور پاپا انتہائی پریشان حالت میں بیٹھے تھے۔ ساس کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور ان کی آنکھیں نم تھیں، جبکہ سسر فکر مند چہرے کے ساتھ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ گھر کا پورا ماحول ایک دم گمبھیر لگ رہا تھا۔ لارب نے گھبرا کر اپنے پاپا کی طرف قدم بڑھائے۔ مما، پاپا، کیا ہوا ہے؟ آپ دونوں اتنی پریشان کیوں بیٹھے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ مما نے ایک گہرا سانس لیا۔ ان کی نظر نیاب پر پڑی تو ان کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک گیا۔ انہوں نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا، نیاب کے پاپا کو بہت شدید ہارٹ اٹیک آیا ہے اور وہ ہسپتال میں ہے۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ان کی حالت بہت کریٹیکل ہے اور اگلے 24 گھنٹے ان کے لیے بہت زیادہ سیریس ہے۔ بس دعا کرو سب۔ کیا پاپا؟ یہ سننا تھا کہ نیاب کے ہاتھ سے پکڑی ہوئی کتابیں اور نوٹس ایک دم زمین پر بکھر گئے۔ اس کے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی ہو۔ اس کا پورا وجود کانپنے لگا تھا اور وہ بری طرح سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ صبح جو باپ اسے ہنستا ہوا رخصت کر کے گیا تھا، وہ اب زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ لارب نے فوراً آگے بڑھ کر نیاب کو دونوں کندھوں سے تھاما اور اسے سہارا دیا۔ نیاب، نیاب، خود کو سنبھالو یار، پلیز مت رو۔ اللہ نے چاہا تو انکل بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ نیاب نے روتے ہوئے تڑپ کر لارب کا ہاتھ پکڑا۔ لارب، مجھے اپنے پاپا کے پاس جانا ہے، مجھے اپنی ابھی جانا ہے، پلیز مجھے پاپا کے پاس لے چلو۔ عادل کے پاپا نے فوراً ڈرائیور کو آواز دی، خان جلدی سے گاڑی نکالو اور بچوں کو ہسپتال لے کر جاؤ۔ نیاب، لارب اور امی فوراً گاڑی میں بیٹھے اور ڈرائیور تیز رفتاری سے گاڑی کو ہسپتال کی طرف دوڑانے لگا۔ نیاب پورے راستے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے روتی رہی اور اپنے پاپا کی زندگی کی دعائیں مانگتی رہی۔ جب گاڑی ہسپتال پہنچی تو وہاں کا ماحول انتہائی کریٹیکل اور سنجیدہ تھا۔ آئی سی یو کے باہر نیاب کی امی ایک کونے میں مسلح پر بیٹھی بری طرح رو رہی تھی۔ اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر نیاب سے رہا نہ گیا۔ وہ دوڑتی بھی گئی اور اپنی ماں کی گلی لگ کر بری طرح رونے لگی۔ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کو پکڑ کر زار و قطار رو رہی تھی۔ امی، پاپا کو کیا ہوا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ نیاب نے ہچکیاں لیتے ہوئے پوچھا۔ امی نے روتے ہوئے نیاب کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، نیاب میری بچی، تیرے اس جلاد بھائی نے تیرے پاپا کو جیتے جی مار دیا۔ وہ صبح گھر آیا اور تیرے کردار پر جھوٹی تہمتیں لگانے لگا۔ تیرے پاپا کی غیرت کی برداشت نہ کر سکی، انہوں نے اسے تھپڑ مارا اور گھر سے نکلنے کا کہا، لیکن اسی صدمے سے ان کا دل بند ہو گیا۔ وہ نالائق تو وہیں کھڑا تماشا دیکھتا رہا، لیکن شکر ہے عادل وقت پر پہنچ گیا۔ عادل نے اس جلاد کا گریبان پکڑا، اسے سیدھا کیا اور تیرے باپ کو اپنی باہوں میں اٹھا کر ہسپتال لایا۔ اسی نے سارے پیسے دیے اور آپریشن کروایا۔ اگر آج عادل نہ ہوتا تو تیرے پاپا ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہوتے۔ اپنی ماں کی باتیں سن کر نیاب کے دل میں اپنے سگے بھائی کے لیے شدید نفرت اور گھن پیدا ہو گئی، جس نے پیسوں کے لیے ان کا سکھ چین برباد کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اب ایک الگ کرب کا پتہ دے رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے مڑ کر کوریڈور کے دوسرے کونے کی طرف دیکھا، وہاں عادل کھڑا تھا۔ وہ صبح سے وہیں موجود تھا، اس کی آستینیں اوپر چڑھی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ گہری فکر مندی سے ڈوبا ہوا زمین کو دیکھ رہا تھا۔ نیاب نے اپنے آنسو پوچھے اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی عادل کے قریب آئی۔ عادل نے نیاب کی آہٹ پا کر سر اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ عادل کچھ بولتا، نیاب نے انتہائی مان اور یقین سے عادل کے کندھے پر اپنا چھوٹا سا ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو تھے، لیکن اس کے لہجے میں ایک عجیب سا جھوٹا حوصلہ تھا جو وہ خود کو اور عادل کو دے رہی تھی۔ عادل، میرے پاپا کو کچھ نہیں ہوگا نا؟ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ نیاب نے عادل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ عادل نے نیاب کی طرف دیکھا، وہ چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ معصوم لڑکی اس وقت خود کو تسلی دے رہی ہے یا عادل کو حوصلہ دے رہی ہے۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور اس کی طرف نے عادل کے دل کے اندر کچھ بری طرح ہلا دیا۔ عادل کا سارا روب اور سخت مزاجی اس لڑکی کے دکھ کے سامنے ڈھیر ہو چکی تھی۔ عادل نے بنا کچھ بولے بہت نرمی سے نیاب کا وہ ہاتھ پکڑا جو اس کے کندھے پر تھا۔ اس نے نیاب کو اپنے پاس بینچ پر بٹھایا۔ عادل نے اپنے مضبوط بازو نیاب کے کندھوں کے گرد پھیلا کر اسے اپنے اور قریب کیا اور بہت محبت اور شدت سے نیاب کو اپنے چوڑے سینے سے لگا لیا۔ جیسے ہی عادل نے اسے اپنے سینے سے لگایا، نیاب کا رہا سہا ضبط بھی ٹوٹ گیا۔ اس نے عادل کی شرٹ کو اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں سختی سے جکڑ لیا، اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا اور بری طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں اور سسکیاں پورے کوریڈور میں گونج رہی تھی۔ عادل نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے خود بھی مزید بھیج لیا۔ وہ نیاب کی شرٹ کو جکڑی مٹھیاں اور اس کے بہتے آنسو کو اپنے سینے پر محسوس کر سکتا تھا۔ ہسپتال کے اس طویل اور صبر آزما امتحان کو گزرے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ نیاب کے پاپا اب نہ صرف خطرے سے باہر تھے بلکہ وہ کافی حد تک صحت یاب ہو کر عادل کے گھر کے پرسکون پوشر میں منتقل ہو چکے تھے۔ نیاب کے دل پر چھایا ہوا خوف کا وہ پہاڑ اب مکمل طور پر ہٹ چکا تھا، لیکن اس کی
جگہ ایک نئی بے چینی نے لے لی تھی، ایک ایسی بے چینی جو عادل کی خاموش محبت اور اس کے احسانات کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، پورے بنگلے پر ایک گہرا سکون طاری تھا۔ نیاب اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی کھلی ہوا میں سانس لے رہی تھی۔ آسمان پر چاند اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ چمک رہا تھا، بالکل اسی طرح جیسے نیاب کی زندگی میں عادل کی صورت میں ایک چاند ابھرا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور عادل اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے اور اسے صوفے پر ڈالتے ہوئے بالکنی کی طرف بڑھا۔ نیاب کو وہاں کھڑا دیکھ کر اس کے قدم وہیں دھیمے ہو گئے۔ عادل بالکنی کی ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر نیاب کے بالکل برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ چاند کی چاندنی نیاب کے معصوم چہرے پر پڑ رہی تھی، جس سے اس کی خوبصورتی دگنی لگ رہی تھی۔ پاپا اب بالکل گہری نیند سو رہی ہیں، میں نے خود انہیں دوائی دی ہے، عادل نے اپنی روبدار مگر حد درجہ نرم آواز میں سکون کا پیغام دیا۔ نیاب نے مڑ کر عادل کی طرف دیکھا۔ نیاب کی موٹی موٹی مخملی آنکھوں میں اس وقت آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک عجیب سامان اور تشکر تھا۔ وہ عادل کے اس صلابے کو دیکھ رہی تھی جس نے بنا کسی لالچ کے اس کے پورے خاندان کو اجڑنے سے بچا لیا تھا۔ آپ روز رات کو دیر تک جا کر پاپا کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اپنی نیند خراب کرتے ہیں۔ عادل آپ اتنے اچھے کیوں ہیں؟ نیاب کی آواز میں دل کا سارا سچ ابلنے کے لیے تیار تھا۔ عادل نے ہلکا سا مسکرا کر سامنے باغ کی طرف دیکھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا نیاب کہ تم میری بیوی ہو اور تمہاری فیملی اب میری ذمہ داری ہے، میں بس اپنا فرض پورا کر رہا ہوں۔ صرف فرض؟ نیاب نے ایک قدم عادل کی طرف بڑھایا۔ اب ان دونوں کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا۔ نیاب نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے عادل کی شرٹ کی کالر کو ہلکے سے چھوا۔ اس کی حیا آڑے آ رہی تھی، لیکن آج اس نے اپنے دل کی بات کہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ عادل، جب میں اس گھر میں آئی تھی تو میں بہت ڈری ہوئی تھی، نیاب نے عادل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جہاں اب صرف اس لڑکی کا عکس تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ امیر لوگ صرف غریبوں کا سودا کرتے ہیں۔ میرا اپنے سگے بھائی نے میرے ساتھ جو کیا، اس کے بعد میرا رشتوں سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ نکاح کی رات جب آپ نے مجھ پر غصہ کیا تو مجھے لگا میرا ڈر سچ ثابت ہو گیا، لیکن اس کے بعد… نیاب کی آواز تھوڑی بھر آئی۔ عادل بالکل ساکت کھڑا نیاب کے دل کا حال سن رہا تھا۔ اس کے اندر کا وہ مغرور اور روبدار لڑکا اس لڑکی کے لہجے کی مٹھاس میں پگھل رہا تھا۔ نیاب نے اپنے گلے میں موجود اس نازک سونے کی چین کو چھوا جو عادل نے اسے پہنائی تھی۔ اس کے بعد آپ نے مجھے جو عزت دی، جو تحفظ دیا، وہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ جس ہسپتال میں پاپا زندگی اور موت کی جنگ لڑے تھے اور میرا اپنا بھائی تماشا دیکھ رہا تھا، تب آپ میرے پاپا کے لیے ایک بیٹی کی طرح کھڑے تھے۔ جب میں ٹوٹ رہی تھی تو آپ نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر وہ حوصلہ دیا جس کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ عادل، میں اب اس رشتے کو صرف ایک سمجھوتا یا فرض نہیں مانتی۔ تو پھر کیا مانتی ہو نیاب؟ عادل نے اپنی دھیمی سحر انگیز آواز میں پوچھا۔ اس کا دل نیاب کے اس اعتراف پر بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ نیاب نے اپنی جھکی ہوئی پلکیں اٹھائیں، اس کی گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی، لیکن اس نے عادل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی شدت اور مان سے کہا، میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں عادل، بے پناہ محبت۔ میرا دل اب آپ کے بغیر دھڑکنا بھول جاتا ہے۔ آپ میری زندگی کا وہ سچ ہے جس کے بغیر اب میرا کوئی وجود نہیں ہے۔ نیاب کا یہ سرعام اور مخلصانہ اعتراف سن کر عادل کی آنکھیں ایک دم چمک اٹھی۔ اس کا وہ مردانہ غرور، وہ سخت مزاجی جو پوری یونیورسٹی اور شہر میں مشہور تھی، نیاب کے اس پاکیزہ عشق کے سامنے مکمل طور پر ڈھیر ہو گیا۔ عادل نے ایک لمبا سانس اور گہرا سانس لیا جیسے وہ صدیوں کی پیاس بجھا رہا ہو۔ اس نے بنا ایک پل ضائع کیے اپنی مضبوط اور بڑے ہاتھوں سے نیاب کے چہرے کو اپنے حصار میں لیا۔ اس کے انگوٹھے نیاب کی گالوں کو نرمی سے چھو رہے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے نیاب کہ یہ محبت صرف تمہاری طرف سے ہے؟ عادل کی آواز میں اب بے پناہ تڑپ اور عشق سار جھلک رہا تھا۔ جس دن یونیورسٹی کے کوریڈور میں تم مجھ سے ٹکرائی تھی اور اپنی معصومیت سے وہ بکھرے ہوئے کاغذ چن رہی تھی، اسی دن عادل کا یہ سخت دل تمہاری سادگی کا اسیر ہو چکا تھا۔ میں لڑکیوں کو گھاس نہیں ڈالتا تھا، لیکن تمہاری اس خاموش حیا نے مجھے اپنی طرف اور اپنی گرفت میں لے لیا۔ عادل نے نیاب کو اپنے اور قریب کیا، یہاں تک کہ نیاب عادل کے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کو خود اپنے اوپر محسوس کر سکتی تھی۔ جب تم ہسپتال میں میرے سینے سے لگ کر رو رہی تھی تو مجھے ایسا لگا جیسے تمہارا ہر آنسو میرے دل پر گر رہا ہو۔ میں اسی وقت جان گیا تھا کہ تم کوئی سمجھوتا نہیں ہو نیاب، تم میری روح کا حصہ بن چکی ہو۔ میں تم سے عشق کرتا ہوں نیاب، ایک ایسا عشق جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تم عادل کی زندگی کی سب سے قیمتی اور نایاب جیت ہو۔ عادل کی اس والہانہ اور جاندار اعتراف نے نیاب کے دل کو سرور اور سکون سے بھر دیا۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کا ایک آنسو گال پر ڈھلکا جسے عادل نے فوراً اپنے ہونٹوں سے چن لیا۔ عادل نے نیاب کو پوری شدت سے اپنے چوڑے سینے میں بھیج لیا، جیسے وہ اسے دنیا کی ہر نظر سے چھپا لینا چاہتا ہو۔